हाँ जी, आज पावर एंड पॉलिटिक्स का जी दूसरा पार्ट है जी। हमने पहला पार्ट पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। हमने ये पढ़ा था कि एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। यहाँ नेशनल पावर का मतलब ये है कि किसी खास कंट्री में या किसी खास नेशन में, किसी खास मुल्क में वो कौन सी पावर्स वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो उसको पावरफुल बनाते हैं या पावरफुल नहीं बनाते। मसलन किन किन चीज़ों के होने से, ज़्यादा होने से या कम होने से वो पावरफुल या पावरफुल नहीं बनता। ठीक, सबसे पहली चीज़ है जियोग्राफी। ये 10 चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, आइडियोलॉजी, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट और डिप्लोमेसी। हम आज डिस्कस करेंगे जी जियोग्राफी को। जियोग्राफी किस तरह किसी कंट्री पे अफेक्ट कर सकती है। जब आप जियोग्राफी की बात करते हैं तो नेपोलियन ने कहा था कि अगर मैं किसी कंट्री को सॉवरन देखना चाहता हूँ या किसी कंट्री के जो भी रिलेशनशिप हैं वो उसकी जियोग्राफी पे बेस करते हैं। ठीक, यानी वो उसने ये कहा था कि किसी कंट्री की जो वो जितनी भी बाहर वाले या किसी दूसरे कंट्रीज के साथ जितनी भी डीलिंग्स होंगी या जितना भी ये कुछ होगा या उसका जो इफेक्ट्स उसकी जियोग्राफी का उस कंट्री पे इफेक्ट ज़रूर होगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, आगे चल के उसको डिस्कस भी करते हैं। अमंगस द एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, जियोग्राफी इज द मोस्ट स्टेबल, टेंजिबल, परमानेंट एंड नेचुरल एलिमेंट। स्टेबल भी मसलन वो जो सरहदें हैं, वो जो चीज़ें मुल्क की बाउंड्री लाइंस हैं वो तो नहीं चेंज होती। वो टेंजिबल भी हैं, मसलन सबको नज़र भी आती हैं, पता भी होता है, परमानेंट भी हैं। और एक नेचुरली एलिमेंट भी है जी, कि वो नेचुरली मसलन वो कंट्री जो है वो उसी तरह फैला हुआ है जिस तरह पाकिस्तान है, मसलन ये लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, एक चाइना है, वो क्या कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई जो उसकी वो बिल्कुल एक जैसी है। ठीक, रशिया है, वो बहुत ज़्यादा मसलन स्प्रेड है, फैला हुआ है। तो ये उसकी जियोग्राफी जो है मसलन ये एक नेचुरल एलिमेंट है। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें माउंटेन्स कितनी हैं, उसमें रिवर्स कितने हैं, वो उसके इर्द गिर्द क्या कोई समंदर या कोई चीज़ तो नहीं है कि किस साइड पर उसको समंदर लगता है या पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा किस साइड पे है। तो ये सारी चीज़ें मसलन वहाँ पे आती हैं। इट्स इम्पोर्टेंट एज ए फैक्टर ऑफ नेशनल पावर can be judged from the fact that while describing the importance of geography in national relations, Napoleon observed the foreign policy of a country is determined by its geography. मतलब नेपोलियन ने कहा कि जिस किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसकी जियोग्राफी से डिफाइन की जाएगी। ये हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था। Geography neither, however, neither an independent determinant of national power nor a foreign policy। कहता है जी जियोग्राफी कोई डिटर्मिनेंट नहीं है, कोई आज़ाद डिटर्मिनेंट नहीं है, कोई मेन मसलन कोई ऐसा डिटर्मिनेंट नहीं है कि जिसको देखते हुए हम कहें कि जी ये कंट्री जो है वो उसके पास पावर है। मसलन किसी कंट्री की जियोग्राफी देखकर हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास पावर है, या जियोग्राफी जो है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। मसलन किसी कंट्री का जो नक्शा है, मैप है, या किसी कंट्री की जो पोजीशन है दुनिया के ऊपर, वो कोई फॉरेन पॉलिसी तो नहीं है। वो को और ये ज़रूरी भी नहीं है कि किसी कंट्री की खास जियोग्राफी ही उसकी पावर की वजह हो, लेकिन ये एक इफेक्ट ज़रूर है उसकी उसके पावरफुल होने में या उसके कुछ क्या कहते हैं कि जी कंपेटिटिव होने में। ये एक इफेक्ट ज़रूर है, ये एक एलिमेंट ज़रूर है। ठीक है जी, इट इज़ जस्ट एन एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर कि ये नेशनल पावर का एलिमेंट ज़रूर है। आगे मज़ीद हम इसको डिस्कस करते हैं तो आपको आइडिया होता जाएगा। जियोग्राफी, एलिमेंट्स ऑफ जियोग्राफी, मसलन किसी कंट्री की जियोग्राफी के क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। उस कंट्री का साइज क्या है, कितना है, उस कंट्री की लोकेशन क्या है, उस कंट्री का क्लाइमेट क्या है, उस कंट्री की टोपोग्राफी क्या है। ठीक है, अब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। साइज, किसी कंट्री का अगर लार्ज साइज है तो वो लार्ज पॉपुलेशन अपने पास रखता है।
بیٹر نیچرل ریسورسز ہیں، کیونکہ اس کا سائز رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے تو ایریا بھی اس کے پاس بڑا آئے گا، زیادہ آئے گا، تو ہو سکتا ہے اس ایریا میں اس کے ڈفرینٹ نیچرل ریسورسز بھی اس کے پاس بڑے ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو وہی نیچرل ریسورسز را میٹیریلز کے بیس میں ہو، مثلا اس کے پاس زمین لینڈ بڑی ہو، جو کیا کہتے ہیں اس کے پاس منرل ہوں، یا اس کے پاس کوئی کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا ایریا ہو جہاں سے اس کو کوئی معدنیات نکلتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک، اس میں را مٹیریل کی شیپ میں وہ آ سکتی ہیں، اینڈ کین بی مور ہیلپ فل ان دا ڈیفینس آف دا کنٹری، اور یہ ملک کے ڈیفینس کے لیے بھی زیادہ ہیلپ فل ہے، کیونکہ وہ اس کا ایریا بڑا ہوگا، اس کے پاس نیچرل ریسورسز ہوں گے، ٹھیک، تو وہ اس کے لیے وہ اس کے لیے یہ اس کا ڈیفینس بھی جو ہے وہ اس حساب سے پھر اس کو مینیج کرنا پڑے گا، یا اس حساب سے وہ اس کے لیے اپنی آرمی رکھے گا، اپنے کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پریپیئر رکھے گا اس حساب سے۔ اب لارج سائز کین ہیلپ دا کنٹری ٹو ڈیفینڈ بائی ریٹریٹ ان دا ایونٹ آف این اٹیک، مثلا اگر کسی کو کنٹری پہ اٹیک ہوا ہے اور اس کا کنٹری کا سائز بڑا لارج ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے ایزیلی، وہ اپنی جتنی بھی کیا کہتے ہیں کہ مین چیزیں ہیں، یا ہم جس کو کہتے ہیں کہ جی جو اس کے اسپیشل یونٹس ہیں یا آئٹمز ہیں یا مین چیزیں ہیں، وہ ان کو بچا کر کسی اور سائڈ پہ بھی لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بہت بڑا ایریا ہے، اور اس کے دشمن کو بھی پھر اس کے بڑے ایریا کی وجہ سے اس کو زیادہ دیر تک، مثلا زیادہ کیا کہتے ہیں کیپیسٹی میں اس کے پاس ہاتھ آ کے فائٹ کرنی پڑے گی۔ It is definitely more rather very difficult for state to defeat a big country. یہ بہت مشکل ہے کسی اسٹیٹ کے لیے کہ وہ کسی بڑے کنٹری کو شکست دے دے، شکست دے بھی دے تو وہ اتنا بڑا ضرور پھر رہ جائے گا، پھر بھی اتنا بڑا ضرور رہ جائے گا کہ بعد میں وہ اس کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ مثلا میں آج رشیا کی اگزامپل دے دیں کہ رشیا اگر ٹوٹ بھی گیا ہے، وہ ٹوٹ کر بھی بعد میں اتنا بڑا ہے کہ وہ ابھی بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، مثلا اس میں بہت سارے کنٹریز بھی بن گئے، بہت ساری آزاد ریاستیں بھی چلی گئیں، لیکن اب بھی وہ دنیا کا بہت بڑا ملک ہے، ٹھیک، اسی طرح لارج ایریا آلسو میکس اٹ پاسبل فار اے کنٹری ٹو اسٹیبلش وائٹل انڈسٹریل کمپلیکسز فار اوے فرام دا بارڈرز اینڈ دیئر بائی ٹو آرگنائزڈ افیکٹو ڈیفینس، جی ٹھیک ہے جی، کہ وہ کیا کرے گا، لارج ایریا جو ہے وہ اس قابل کسی کنٹری بناتا ہے کہ وہ بارڈر سے دور اپنی جو وائٹل انڈسٹریل کمپلیکسز ہیں وہ بنائے، یا آبادیوں سے بھی دور بنائے، تو اس کا اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے ڈیفینس کو اور زیادہ مضبوط بنا دے گا، اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہم نے ہمارے بارڈر کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہیں، اگر کبھی کوئی فائٹ ہوتی ہے یا کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری ان جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں یا ہمارے جو کور یونٹس ہیں یا ہمارے جو ہو سکتا ہے ویپنز بنانے والے یا کوئی خاص قسم کے کور یونٹس ہیں ان کو کوئی نقصان ہو جائے، تو یہ یونائٹڈ جرمنی کی انڈسٹری جو ہے اس کی بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے کہ جرمنی ایک بہت بڑا کنٹری ہے، اس کی جو جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ ان کی جو باؤنڈری لائنز ہیں، ان کی جو سرحد ہے مثلا اس سے وہ دور ہیں، وہ اس سے ہٹ کے ہیں، اگر کوئی مثلا ایسی ویسی کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو ان کی باؤنڈری لائن سے دور ہونے کی وجہ سے ان کو ڈائریکٹلی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا یا نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن کسی کنٹری کا لارج سائز ہونا اس کا مطلب نہیں ہے کہ جی وہ ایک ساورن کنٹری ہو جائے گا، بہرحال اس میں اس کے لیک آف ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں، کنٹری بہت بڑا ہے لیکن اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اس کا انہیلتھی کلائمیٹ ہو سکتا ہے، یہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ جی انہیلتھی کلائمیٹ، اس کے لیک آف ریسورسز اس کی ترقی میں یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں، اور وہ نیشنل پاور انہی کی وجہ سے بھی نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ ان کے پاس کنٹری بہت بڑا تھا، ریسورسز کم تھے، تو وہ اس کو اچھے طریقے سے ان ریسورسز کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکے یا پورے کنٹری میں نہیں پہنچا سکے، کلائمیٹ بھی نہیں صحیح ہے، مثلا اگر اگزامپل دیں تو بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جو بالکل پہاڑی سلسلے پہ ہیں، پہاڑوں میں واقع ہیں، ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں کینیڈا کی اگزامپل دوں تو کینیڈا بھی ایک
ٹھیک ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن اس کے سائز پہ اگر ہم جائیں تو اس کی جو کلائمیٹ ہے وہ اتنا ہیلدی نہیں ہے، بہت زیادہ وہاں پہ سردی ہوتی ہے۔ رشیا میں کی ایگزامپل دے دیں، وہ بھی ہے کہ جی وہ بھی بہت زیادہ انہیلتھی کلائمیٹس ہیں، ٹھیک۔ تو اس صورت میں بھی وہ ان کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جی نقصان بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک ان کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ انڈیا کی ایگزامپل لے لیں کہ انڈیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمالیہ کی وجہ سے وہ اپنی مثلا اس سارے ایریے سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں مثلا اس میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مثلا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لارج سائز ہوگا وہ کوئی کیا کہتے ہیں کہ جی کوئی اس کے لیے کوئی لازمی نہیں بات کہ جی کوئی اس کے لیے وہ کوئی بہت کیا کہتے ہیں کہ جی اچھا سمجھا جائے گا اس کی بقا کے لیے یا اس کی پاور کے لیے، ٹھیک۔ لارج سائز بٹ lack of resources, unhealthy climate can be a hindrance in the way of national power and defense problems. Himalaya and North Sea of India, برازیل، کینیڈا، آسٹریلیا اینڈ سوڈان اور نو رشیا، اور اب رشیا بھی جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں۔ مور اوور ہمیں ایک چیز صرف دیکھنی چاہیے، مثلا یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اسمال سائز آف سم نیشن بٹ گڈ لوکیشن آن ارتھ گیو دیم اے کمپیٹیٹو پوزیشن ان دا ورلڈ۔ مثلا وہ ہیں اسمال سائز میں ہیں، اتنے بڑے کنٹری نہیں ہیں، لیکن لوکیشن ان کی بہت اچھی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں کمپیٹیٹو پوزیشن حاصل ہوئی ہے، یا ان کو نیچرلی کسی چیز نے کیا کیا ہوا ہے جناب، نیچرلی جو ہے نا ان کو ایک کور ملا ہوا ہے، نیچرلی ان کو ایک ڈیفنس پرووائڈ کیا ہوا ہے قدرت نے۔ مثلا اس کی ایگزامپل یو کے، ٹھیک ہے، اس کی ایک اپنی پوزیشن ہے یورپ میں، وہ جس مقام پہ ہے، جس جگہ پہ ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایزی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو بھی برقرار رکھتا ہے، اور اس کے ارد گرد کوئی ایسا کنٹری بھی نہیں ہے جو اس کے لیے کوئی تھریٹ کا باعث بنتا ہے۔ جاپان کا اگر آپ اس کو نقشہ دیکھیں تو اس کے چاروں سائڈ پہ سمندر ہے، سی ہے، میں اس کو سی لاکڈ کنٹریز بھی کہتا ہوں کہ اس کے چاروں سائڈ پہ آپ کو سمندر ملے گا، ٹھیک۔ تو یہ جاپان بھی ایک ایسا کنٹری ہے، اس کی بھی ایک اپنی پوزیشن ہے، چھوٹا سا کنٹری ہے، ٹھیک، لیکن وہ اپنی پوزیشن کی وجہ سے کمپیٹیٹر ہے، ٹھیک۔ اور اس کی ایگزامپل بھی یہی ہے کہ جاپان کی جو جنگ ہے وہ رشیا کے ساتھ 1905 میں جو جاپان نے جیتی، وہ صرف اپنی پوزیشن کی وجہ سے جیتی تھی، ٹھیک۔ اس کے بعد لوکیشن آف اے نیشن کین بی ہیلپنگ ایز ویل ایز ہینڈرنگ فیکٹر فار اٹس نیشنل پاور۔ ظاہری بات ہے، بالکل ابھی جو ہم نے ایگزامپل دی ہے کہ وہ لوکیشن اس کو ہیلپ فل بھی ہے، اور اس کے لیے ایک ہنڈرنگ فیکٹر بھی ہے اس کے نیشنل پاور کے لیے۔ ڈیٹرمائن ویدر اے نیشن کین بی اے سی پاور اور ناٹ، کیا کوئی نیشن سی پاور ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ انگلینڈ could become a big naval power and thereby an imperial power because of its location۔ انگلینڈ جو ہے وہ اپنی لوکیشن کی وجہ سے نیول پاور بھی ہے، مثلا اس کی نیوی بھی بہت اچھی ہے، اور امپیریل شاہی پاور بھی اس کے پاس ہے، کیونکہ اس نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ The location of Japan has helped it to be a major ship building nation، کہ وہ شپ بلڈنگ نیشن ہے۔ میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ جاپان کے ارد گرد سمندر ہے، تو وہ انہوں نے اپنی اسی چیز کو اپنی کمزوری بننے کی بجائے اپنی کمپیٹیٹونیس بنا لیا۔ اب دنیا کا جو بیسٹ شپ مثلا جو انڈسٹری ہے، دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے شپ ہیں، بحری جہاز ہیں، وہ جاپان سے ہی بن کے آتے ہیں، یا ان کا کچھ نہ کچھ حصہ جاپان سے ہی بنتا ہے۔ تو جاپان کی شپ انڈسٹری جو ہے بہت زیادہ وہ کمپیٹیٹو ہے، ان کو بہت بینیفٹ بھی ہوا ہے۔ لوکیشن آف جرمنی ان دا ہارٹ آف یورپ ہیز بین اے سورس آف اسٹرینتھ فار اٹ۔ اب جرمنی جو ہے یورپ کے بالکل ہارٹ میں ہے، تو اس کے لیے وہ بڑا کیا کہتے ہیں کہ بہترین ہے انوائرمنٹ۔ لوکیشن آف سوئٹزرلینڈ ہیز بین انسٹرومنٹل ان سیکیورنگ فار اٹ اسٹیٹس آف پرماننٹلی نیوٹرلائز اسٹیٹ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جو سوئٹزرلینڈ ہے وہ نیوٹرلائز اسٹیٹ ہے، اور وہ نیوٹرلائزڈ رہا بھی ہے، کیونکہ اس کی لوکیشن نے وہ، اگر آپ سوئٹزرلینڈ کو دیکھیں تو وہ بالکل تھوڑا سا ہٹ کے ہے مثلا یورپ میں، اس کی لوکیشن نے اس کو کیا کیا ہوا ہے، اس کو بچایا ہوا ہے، اور اس نے خود بھی دنیا کو کہا جی میں نیوٹرلائزڈ ہوں، میں کسی بھی قسم کی کوئی جنگ میں نہیں ہوں۔ اس کے برعکس اگر آپ بیلجیم کو دیکھیں نقشے میں، تو بیلجیم بیچارہ چاہے کوئی بھی جنگ، پہلی جنگ تھی یا دوسری جنگ عظیم تھی،
تو زبردستی بیلجیم اس کے کنٹرول انڈر میں آ جاتا تھا، اور زبردستی بیلجیم کو بھی اس میں بیلجیم کو گھسیٹ کے جنگ میں لایا جاتا تھا۔ مثلا دونوں دفعہ وہ دونوں جنگوں میں بیچارہ اس نے نقصان پہنچایا، حالانکہ بیلجیم نے پہلی جنگ دوسری جنگ میں خود کو نیوٹرلائز تصور کیا کہ جی میں جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، لیکن پھر بھی اس کو مثلا اس کو گھسیٹ کر وہ جنگ میں لے آیا گیا، پھر بھی اس کو نقصان پہنچایا گیا۔ جی آج ہمارا آج کے لیکچر تھا جی۔